खुश आमदीद। आज हम तालीम और तदरीस की दुनिया में थोड़ा गहराई में उतरने वाले हैं। हम अक्सर असातिज़ा की कामयाबी या नाकामी पर तो बात करते हैं, लेकिन उन बुनियादी उसूलों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो एक आम से क्लासरूम को एक आप कह लें कि गैर मामूली सीखने की जगह बना सकते हैं। तो आज का हमारा बड़ा सवाल ये है कि आज की इस पेचीदा दुनिया में एक बच्चे को मुकम्मल तौर पर पढ़ाने का असल मतलब क्या है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आज हम 4 अहम सुतूनों का जायजा लेंगे। ये वो तसव्वुरात हैं जिनके नाम शायद सुने हों: स्कैफोल्डिंग, शमूलियाती तालीम, कोड स्विचिंग बमुकाबला कोड मिक्सिंग और रियालिया। लेकिन आज हम सिर्फ इनकी किताबी तारीफों से आगे बढ़ेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये अमली तौर पर कैसे काम करते हैं। तो आइए इसकी गहराई में उतरते हैं। चलें, पहले तसव्वुर से शुरू करते हैं जिसका जिक्र बहुत होता है: स्कैफोल्डिंग। आमतौर पर इसका मतलब सिर्फ आर्जी मदद ही समझा जाता है, ठीक है ना, जैसे साइकिल सिखाते वक्त कोई पीछे से पकड़ ले। लेकिन मुझे लगता है कि ये इससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। क्या ये सिर्फ मदद देने का ही नाम है? ये एक बेहतरीन सवाल है, क्योंकि यहीं पर यानी असल नुक्ता छुपा हुआ है। साइकिल वाली मिसाल अच्छी है, मगर वो पूरी कहानी नहीं बताती। देखें, इस तसव्वुर को रूसी माहिर नफ्सियात लियो वाइगोत्स्की ने पेश किया था, और उसकी बुनियाद एक बहुत ही ताकतवर ख्याल पर है जिसे वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या ZPD कहते थे। ZPD, ये तो थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा है। आसान लफ्जों में ये क्या है? बिल्कुल। देखें, ZPD वो जगह है जो इसके दरमियान है, जो एक बच्चा अकेले कर सकता है और जो वो किसी की मदद से कर सकता है। फर्ज करें, एक बच्चा 2 और 2 जमा करके 4 बता सकता है, ये वो खुद कर सकता है, और वो अभी ज़र्ब के सवालात अकेले हल नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप उसे थोड़ी सी रहनुमाई दें तो वो 2 को 3 से ज़र्ब देकर 6 बता सकता है। इन दोनों सलाहियतों के दरमियान की जो जगह है वही ZPD है, और स्कैफोल्डिंग इसी ZPD के पार का पुल है। ये कोई भी मदद नहीं, बल्कि एक मखसूस टारगेटेड मदद है जो बच्चे को उसकी मौजूदा सतह से अगली सतह पर ले जाती है। अच्छा, तो ZPD वो खुफिया जगह है जहां असल सीखने का अमल होता है, और स्कैफोल्डिंग उस जगह तक पहुंचने का मतलब एक औज़ार है। इससे एक और सवाल पैदा होता है, ये तो फिर एक फन की तरह लगता है। एक उस्ताद को कैसे पता चलता है कि अब ये पुल हटाने का वक्त आ गया है? अगर मदद बहुत जल्दी हटा ली तो बच्चा गिर जाएगा, और अगर बहुत देर तक दी तो वो शायद कभी खुद मुख्तार ही ना हो पाए। आपने बिल्कुल सही कहा, ये एक फन ही है। इसका कोई तयशुदा फॉर्मूला नहीं। एक अच्छा उस्ताद मुसलसल बच्चे का जायजा लेता है। वो देखता है कि बच्चा अब कितने इशारे समझ रहा है, वो कब खुद से कोशिश करने लगता है। मदद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम की जाती है, एकदम से नहीं। जैसे साइकिल सिखाते हुए आप पहले मजबूती से पकड़ते हैं, फिर गिरफ्त ढीली करते हैं, फिर शायद सिर्फ एक उंगली से सहारा देते हैं और फिर छोड़ देते हैं। और इसी से जुड़ा एक और तसव्वुर है MKO, यानी मोर नॉलेजेबल अदर का। यानी वो शख्स जो ये मदद फराम कर रहा है, लेकिन क्या इसका उस्ताद होना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। और यहीं पर यह तसव्वुर क्लासरूम को बदल देता है। MKO कोई भी हो सकता है, जैसे उस मखसूस काम के बारे में सीखने वाले से ज्यादा पता हो। वो उस्ताद, वालिदैन या बड़ा बहन भाई तो हो ही सकता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो एक हम जमात, एक दोस्त भी हो सकता है। अच्छा। जी, जब आप 2 बच्चों को एक साथ किसी प्रोजेक्ट पर काम करने देते हैं तो वो एक दूसरे के लिए MKO बन जाते हैं। इससे क्लासरूम का पूरा माहौल बदल जाता है, जहां इल्म सिर्फ उस्ताद से नहीं आ रहा, बल्कि हर तरफ से आ रहा होता है। ये तो कमाल की बात है। यानी हम तलबा को एक दूसरे के लिए उस्ताद बना सकते हैं। लेकिन यहीं से एक चैलेंज भी तो सामने आता है। स्कैफोल्डिंग तो बहुत ज़ाती और इनफरादी मदद का नाम है। एक क्लास में जहां 30 बच्चे हों, जिनमें से हर एक का ZPD और सीखने की रफ्तार मुख्तलिफ हो, वहां एक उस्ताद ये सब कैसे कर सकता है? मेरे ख्याल में ये सवाल हमें सीधा हमारे अगले बड़े तसव्वुर की तरफ ले जाता है: शमूलियती तालीम। आपने दोनों तसव्वुरात को बेहतरीन तरीके से जोड़ा है। शमूलियाती तालीम का आम मतलब ये लिया जाता है कि तमाम बच्चों को, चाहे वो माजूर हों या आम, अमीर हों या गरीब, एक ही क्लास में इकट्ठा कर दिया जाए। लेकिन ये सिर्फ जिस्मानी तौर पर बच्चों को एक जगह बिठाने का नाम नहीं है, ये एक पूरी सोच है, एक फलसफा है।
وہ فلسفہ کیا ہے؟ وہ فلسفہ ہے نظام کو بدلنے کا، نہ کہ بچے کو۔ پرانی سوچ یہ تھی کہ اگر کوئی بچہ باقیوں سے مختلف ہے تو اسے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے یا اسے کسی خاص اسکول میں بھیج دیا جائے۔ یہ بچے کو ٹھیک کرو ماڈل تھا۔ شمولیاتی تعلیم کہتی ہے کہ نہیں، بچہ ٹھیک ہے، ہمارا تعلیمی نظام لچکدار نہیں ہے، ہمیں نظام کو ٹھیک کرنا ہے، ہمیں اپنے اسکولوں اور کلاس رومز کو ایسا بنانا ہے کہ وہ ہر طرح کے بچے کو خوش آمدید کہہ سکیں اور اس کی ضروریات پوری کر سکیں۔ تو یہ صرف سب کو ایک کمرے میں لانا نہیں، بلکہ اس کمرے کو ہی ازر نو ڈیزائن کرنا ہے۔ یہ عملی طور پر کیسا لگتا ہے؟ کیا اس کا مطلب ہے کہ ایک ہی وقت میں 30 بچوں کے لیے 30 مختلف سبق تیار کیے جائیں؟ یہ تو ناممکن لگتا ہے۔ ایک ہی موضوع کو مختلف طریقوں سے پڑھاتے ہیں تاکہ ہر کوئی اسے اپنی سمجھ کے مطابق سیکھ سکے۔ کچھ بچے لیکچر سن کر سیکھتے ہیں، کچھ ویڈیو دیکھ کر اور کچھ خود کچھ بنا کر۔ ایک شمولیتی کلاس میں ان سب کے لیے مواقع ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے بچوں کو ان کی خامیوں کی بنیاد پر لیبل نہ کرنا، بلکہ ان کی خوبیوں کو استعمال کرنا۔ یہ مساوات سے زیادہ انصاف کا تصور ہے۔ سب کو ایک ہی جوتا پہنانا انصاف نہیں، بلکہ ہر ایک کو اس کے ناپ کا جوتا دینا انصاف ہے۔ نظام کو بدلنا، نہ کہ بچے کو، یہ واقعی ایک طاقتور سوچ ہے۔ اور نظام کو بدلنے کا ایک بہت بڑا حصہ تو بات چیت اور زبان کا طریقہ ہے۔ ایک متنوع کلاس روم میں جہاں بچوں کا پس منظر مختلف ہو، زبان ایک بہت بڑا پل بھی بن سکتی ہے اور ایک دیوار بھی۔ اور یہیں پر وہ دو تصورات آتے ہیں جو مجھے ہمیشہ الجھاتے ہیں: کوڈ سوئچنگ اور کوڈ مکسنگ۔ ایمانداری سے کہوں تو یہ مجھے ایک ہی چیز لگتے ہیں۔ کیا آپ ہمارے لیے اس فرق کو ہمیشہ کے لیے واضح کر سکتی ہیں؟ میں پوری کوشش کروں گی۔ یہ واقعی ایک باریک فرق ہے، لیکن اسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ چلیں اسے ایسے دیکھتے ہیں۔ کوڈ سوئچنگ کا مطلب ہے کہ آپ بات کرتے ہوئے ایک زبان کے آپریٹنگ سسٹم سے مکمل طور پر دوسری زبان کے آپریٹنگ سسٹم پر منتقل ہو جاتے ہیں۔ آپ ایک پورا جملہ یا خیال ایک زبان کی گرامر اور ساخت کے ساتھ بولتے ہیں اور پھر دوسرا جملہ دوسری زبان میں۔ مثال کے طور پر ایک استاد بچے کو نہ سمجھنے پر پہلے کہتا ہے پلیز سبمٹ یور ہوم ورک، اور پھر فوراً کہتا ہے اپنا ہوم ورک جمع کروا دو۔ یہاں دو مکمل خود مختار جملے ہیں، دو مختلف زبانوں میں۔ آپ نے ایک ٹرین سے اتر کر دوسری ٹرین پکڑ لی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک زبان سے دوسری میں مکمل چھلانگ۔ یہ ہوئی کوڈ سوئچنگ۔ تو پھر کوڈ مکسنگ کیا ہے؟ کوڈ مکسنگ میں آپ ٹرین نہیں بدلتے، آپ اسی ٹرین میں سفر کرتے ہوئے ایک نیا مسافر بٹھا لیتے ہیں۔ یعنی آپ ایک ہی زبان کی گرامر اور ساخت کے اندر رہتے ہوئے دوسری زبان سے کچھ الفاظ ادھار لے کر استعمال کر لیتے ہیں۔ جیسے ہم عام طور پر کہتے ہیں آج موسم بہت پلیزنٹ ہے، یا میں نے اپنی کار پارک کر دی ہے۔ یہاں جملے کا پورا ڈھانچہ، اس کا چیسی، اردو کا ہے، لیکن ہم نے اس میں انگریزی کے ٹائر لگا دیے ہیں۔ واہ، یہ ٹرین اور گاڑی والی مثال بہترین ہے۔ یعنی سوئچنگ ایک مکمل سسٹم ریبوٹ ہے، جبکہ مکسنگ اسی سسٹم میں ایک نیا ایپ انسٹال کرنے جیسا ہے۔ تو کلاس روم کے حوالے سے کیا ان میں سے کوئی ایک دوسرے سے بہتر ہے، یا یہ صرف حالات پر منحصر ہے؟ یہ مکمل طور پر حالات اور نیت پر منحصر ہے۔ کوڈ سوئچنگ ایک بہت شعوری اور طاقتور تدریسی حکمت عملی ہو سکتی ہے۔ استاد جان بوجھ کر زبان بدلتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر بچہ سمجھ رہا ہے۔ یہ بچے کی مادری زبان کو عزت دینے کا ایک طریقہ بھی ہے۔ دوسری طرف کوڈ مکسنگ اکثر ایک بہت فطری عمل ہوتا ہے، خاص طور پر ہمارے جیسے معاشروں میں جہاں کئی زبانیں ایک ساتھ بولی جاتی ہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ زبان کوئی جامد چیز نہیں، بلکہ ایک زندہ، سانس لیتی حقیقت ہے جو ہمیشہ بدلتی رہتی ہے۔ ایک استاد کو بس یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ ان اوزاروں کو کب اور کیسے استعمال کرے تاکہ سیکھنے میں آسانی ہو، رکاوٹ نہ بنے۔ تو ہم نے نظام کو ڈھالنے، ذاتی مدد فراہم کرنے اور زبان کو ایک پل کے طور پر استعمال کرنے کی بات کی۔ لیکن ان سب کے باوجود سیکھنے کا عمل بعض اوقات بہت خشک اور کتابی ہو سکتا ہے۔ ہم علم کو حقیقی اور ٹھوس کیسے بنا سکتے ہیں، خاص طور پر آج کے دور میں جہاں ہر طرف سکرینز، ورچوئل ریالٹی، یہ سب کچھ موجود ہے؟ کیا پرانے طریقوں کی کوئی جگہ باقی ہے؟ آپ کا یہ سوال ہمیں بالکل صحیح طور پر ہمارے آخری تصور کی طرف لے جاتا ہے، ریئلیا۔
یہ نام شاید تکنیکی لگے، لیکن اس کا مطلب بہت سادہ ہے: حقیقی اشیاء۔ اور آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ آج کے ڈیجیٹل دور میں حقیقی اشیاء کی اہمیت شاید پہلے سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ زیادہ ہو گئی ہے؟ یہ دلچسپ ہے۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ ایک اسکرین پر موجود 3D ماڈل ایک اصلی سیب سے زیادہ دلچسپ ہوگا۔ ایک 3D ماڈل آپ کی آنکھوں کو متوجہ کرتا ہے، لیکن ایک اصلی سیب آپ کی آنکھوں، آپ کے ہاتھوں، آپ کی ناک اور شاید آپ کی زبان کو بھی متوجہ کرتا ہے۔ یہ کثیر حصی تجربہ ہے۔ یہ آپ کے دماغ میں ایک ایسا ٹھوس لنگر ڈالتا ہے جو ایک ڈیجیٹل تصویر کبھی نہیں ڈال سکتی۔ یہ سیکھنے کو یادداشت سے نکال کر تجربے کا حصہ بنا دیتا ہے۔ مجھے ایک تاریخ کے استاد کی مثال یاد آ رہی ہے۔ وہ شاہراہ ریشم پر تجارت کے بارے میں پڑھا رہے تھے۔ اچھا، انہوں نے کیا کیا؟ وہ کلاس میں نقشے اور تصویریں لانے کے بجائے اصلی مسالے لے آئیں: دار چینی، لونگ، کالی مرچ۔ انہوں نے بچوں کو وہ مسالے چھونے اور سونگھنے کو کہا۔ اچانک شاہراہ ریشم کتاب میں لکھا ایک خشک موضوع نہیں رہا، بلکہ ایک خوشبودار حقیقی تجربہ بن گیا۔ بچوں نے تاریخ کو محسوس کیا۔ یہ ہے ریالیہ کی طاقت۔ یہ علم کو زندہ کر دیتا ہے۔ یہ ایک شاندار مثال ہے۔ اس سے واقعی فرق واضح ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو ہم نے ان چاروں طاقتور تصورات کو گہرائی سے سمجھ لیا ہے۔ اب صرف ان کی تعریفیں دہرانے کے بجائے کیوں نہ انہیں عملی طور پر آزمایا جائے؟ میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا منظرنامہ، ایک کیس سٹڈی رکھتا ہوں، اور دیکھتے ہیں کہ یہ چاروں تصورات مل کر اس صورتحال میں کیسے کام کرتے ہیں۔ یہ بہت اچھا خیال ہے، میں تیار ہوں۔ منظر یہ ہے: ایک سائنس کی ٹیچر ہیں، ان کی کلاس میں ایک نئی طالبہ آئی ہے جو ایک دیہی علاقے سے شہر منتقل ہوئی ہے۔ وہ بچی عملی کاموں میں بہت ذہین ہے، لیکن اسے نصابی کتاب میں استعمال ہونے والی انگریزی کی سائنسی اصطلاحات سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے، اور وہ بہت شرمیلی بھی ہے۔ اب یہ ٹیچر ان چاروں تصورات کو استعمال کر کے اس طالبہ کو کلاس میں کامیاب ہونے میں کیسے مدد کر سکتی ہیں؟ بہترین منظرنامہ ہے۔ چلیں اسے قدم بہ قدم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے شمولیاتی تعلیم کا اصول۔ ٹیچر کا پہلا کام اس بچی کو ایک مسئلے کے طور پر دیکھنا نہیں، بلکہ اس کے پس منظر کو ایک طاقت کے طور پر پہچاننا ہے۔ وہ اس بچی کو الگ تھلگ کرنے کے بجائے نظام کو اس کے لیے ڈھالے گی۔ دوسرا، اسکیفولڈنگ اور ZPD۔ ٹیچر دیکھے گی کہ بچی کی انگلش کی کمزوری اس کا ZPD ہے۔ وہ اس کے لیے ایک پل بنائے گی۔ وہ کسی ایسے ہم جماعت کو جس کی انگلش اچھی ہو اس بچی کا ساتھی بنا سکتی ہے، تاکہ وہ ایک دوسرے کے لیے MKO بن سکیں۔ اچھا، وہ اسے اہم سائنسی اصطلاحات کی ایک 2 لسانی فہرست بھی دے سکتی ہے۔ یہ ایک بہترین اسکیفولڈ ہے۔ تیسرا، ریالیہ کا استعمال۔ فوٹوسنتھیسس کا صرف خاکہ بنانے کے بجائے ٹیچر کلاس میں ایک اصلی پودا لائے گی۔ وہ اس نئی طالبہ کو پودے کے ان حصوں کی طرف اشارہ کرنے کی ترغیب دے سکتی ہے جنہیں وہ اپنی زبان میں جانتی ہے۔ اس طرح اس کا عملی علم نئی سائنسی زبان سے جڑ جائے گا۔ اور آخر میں کوڈ سوئچنگ۔ ٹیچر جان بوجھ کر زبان بدلے گی۔ وہ ایک پیچیدہ تصور کو پہلے انگریزی میں سمجھائے گی اور پھر فوراً اردو میں سوئچ کر کے پوچھے گی ڈڈ ایوری ون گیٹ دیٹ؟ یعنی کیا آپ سب کو سمجھ آیا کہ خلیے کیسے تقسیم ہوتے ہیں؟ یہ عمل نہ صرف سمجھنے میں مدد دے گا، بلکہ یہ اس بچی کی مادری زبان کو عزت دے کر اس کا اعتماد بھی بڑھائے گا۔ شاندار۔ جب آپ ان سب کو اس طرح ایک ساتھ پروتے ہیں تو یہ الگ الگ نظریات نہیں لگتے، بلکہ ایک استاد کے لیے ایک مکمل اور مربوط ٹول کٹ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ ان تصورات کو یاد رکھنے کا ایک بہت بہتر طریقہ ہے۔ تو اگر ہم اپنے ابتدائی سوال کی طرف واپس جائیں کہ ایک بچے کو مکمل طور پر پڑھانے کا کیا مطلب ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ جواب یہ ہے کہ ایک استاد کو ایک معمار کی طرح ہونا چاہیے۔ ایک ایسا معمار جو مدد کے ڈھانچے بناتا ہے، جو سب کو شامل کرنے والے ماحول تعمیر کرتا ہے، جو زبان کے پل بناتا ہے اور جو سیکھنے کو حقیقی دنیا کے تجربات سے جوڑتا ہے۔ بالکل۔ اور میں سننے والوں کے لیے بس ایک آخری سوچ چھوڑنا چاہوں گی۔ ہم نے آج کلاس روم پر بہت بات کی، لیکن کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ یہ اصول کتنے انسانی اور آفاقی ہیں؟ جب آپ کسی دوست کو کوئی نیا بورڈ گیم سکھاتی ہیں تو آپ اسکیفولڈنگ کا استعمال کرتی ہیں۔ پہلے آسان اصول بتاتی ہیں، پھر پیچیدہ۔ آپ ریالیہ کا استعمال کرتی ہیں، گیم کے مہرے اور کارڈز۔ جب آپ اپنے گھر کے بڑوں سے بات کرتے ہیں تو آپ اکثر کوڈ مکسنگ کرتے ہیں تاکہ اپنی بات آسانی سے سمجھا سکیں۔
سکھانا صرف ایک پیشہ نہیں ہے، یہ ایک بنیادی انسانی عمل ہے جس کے ذریعے ہم ہر روز ایک دوسرے سے جڑتے ہیں اور اپنا علم بانٹتے ہیں۔ یہ ایک بہترین نکتہ ہے۔ شاید ہم سب اپنی زندگی میں کسی نہ کسی طرح استاد بھی ہیں اور شاگرد بھی۔ اسی سوچ کے ساتھ آج کی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔